राजा दाहिर की जाती जंगी तैयारी शहाना थी। तारीखों में उसके हाथी का रंग सफेद लिखा गया है। दरअसल सफेद नहीं था, सफेद हाथी एक महवारा है। दाहिर के हाथी का रंग दूसरे हाथियों की निस्बत हल्का और साफ था, इसलिए दूसरे हाथियों में वो अलग थलग लगता और इसी वजह से सफेद कहलाता था। ये देवकामत हाथी था। कद और जिसामत के लिहाज से तमाम हाथियों से बड़ा था। इसे कभी किसी मादा के करीब नहीं जाने दिया गया था, इसलिए ये बदमस्त रहता था। दूसरे जंगी हाथियों को भी इसी तरह बदमस्त रखा जाता और लड़ाई से पहले उन्हें शराब पिलाई जाती थी। इस हालत में उन्हें इनके महावत भी काबू में रख नहीं सकते थे और अपने इशारों पर चलाते थे। राजा दाहिर के हाथी पर जो हुदा बांधा जाता वो उसकी शान और शौकत के ऐन मुताबिक और कुशादा। इसमें फेंकने वाली बहुत सी बर्छियां और तीरों का जखीरा रखा जाता था। एक या दो आदमी दाहिर के हूदे में बर्छियां और तीर उसे देने के लिए रहते थे। दाहिर के तीर दरअसल तीर नहीं थे, उनके दोनों सिरे तीरों की तरह ही नोकीले थे, लेकिन इनकी शक्ल पहले की चांद के मानिंद या ऑस्ट्रेलिया के हबशियों के मशहूर हथियार बूमरैंग जैसी थी। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज। फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 41वीं एपिसोड है। दाहिर के इन मुड़े हुए तीर का अंदरूनी किनारा तलवार की तरह तेज धार होता था और बूमरैंग हाथ से फेंकी जाती है, लेकिन राजा दाहिर ने यह खास तीर गोफन में डालकर फेंका करना। गोफन रस्सियों की बनी हुई होती थी। इसमें यह तीर रखकर गोफन को सर के ऊपर घुमाते और इसका सिरा छोड़ देते थे। तीर बूमरैंग की तरह या चरखी की तरह घूमता हुआ जाता और दुश्मन का जो आदमी इसकी जद में आता उसका जिस्म कट जाता था। अगर कोई गर्दन इसके रास्ते में आ जाती तो गर्दन साफ कट जाती और तीर आगे निकलकर एक और आदमी को जख्मी कर देता था। गोफन से तीर निशाने पर फेंका जा सकता था, लेकिन इसके लिए महारत की जरूरत होती थी। राजा दाहिर के हुदे में दो इंतहाई खूबसूरत और नौजवान लड़कियां होती थीं। बास मुअर्रिखों ने लिखा है कि लड़ाई के दौरान एक लड़की राजा दाहिर को शराब और दूसरी पान के बीड़े देती थी, लेकिन दो तारीख नवीसों ने इसकी तरदीद की है जो सही मालूम होती है। वो ये है कि 93 हिजरी तक पान इस तरह खाने का रिवाज शुरू नहीं हुआ था। शराब तो महाराजा पीते ही थे, लेकिन ऐसे नहीं कि लड़ाई के दौरान पीते ही चले जाते। इससे होशो हवास गुम हो जाने का खतरा होता था। राजा दाहिर होशमंद जंगजू था और वो मैदान जंग में होश में रहता था। ये दुरुस्त है कि हुदे में उसके साथ दो खूबसूरत कनीसें रहती थीं और शराब भी साथ रहती थी, जो दाहिर जरूरत के मुताबिक पीता था। राजा दाहिर जब हाथी पर सवार होने लगा तो माई रानी ने उसके माथे पर अपनी उंगली से तिलक लगाया और इसके दोनों गालों को चूमा। माई रानी उसकी बहन थी और बीवी भी। बड़े पंडित ने दाहिर के गले में जनेऊ डाला। ये लाल और सफेद धागे होते थे जो हिंदू अपने गले में कमीज के अंदर डालकर रखा करते थे। पंडितों की एक कतार अलग लगी हुई थी, वो भजन गुनगुना रहे थे। राजा दाहिर का हाथी पर सवार होना एक तकरीब थी। उसने हूदे में पांव रखा तो वो दो कनीजों ने जो पहले से हूदे में मौजूद थीं अपने कंधे दाहिर के बगलों में रख दिए। जिस तरह बैसाखियों से किसी लूले लंगड़े को सहारा दिया जाता है, दाहिर इन हसीन बैसाखियों पर अपने जिस्म का वजन डालकर हूदे में दाखिल हुआ। इसके इशारे पर महावत ने हाथी चला दिया और बदमस्त हाथी सूंड ऊपर करके बड़ी जोर से चिंगाड़ा। इसके साथ ही एक नारा बुलंद हुआ, दाहिर महाराज की जय हो। ये नारा 3 मरतबा लगा। हाथी 1-2 मरतबा फिर चिंगाड़ा, 1-2 कदम आगे जाता और फिर पीछे हट आता था, जैसे महावत का हुक्म मानने से इनकार कर रहा हो। इस तरह हाथी चिंगाड़ता और तेज तेज कदम उठाता। वहां जा रुका जहां दाहिर की फौज खड़ी थी। फौज के आगे 100 जंगी हाथी खड़े थे, जिनके हूदों में 3-3, 4-4 नेजाबाज और तीरंदाज चाको चौबंद उस्तादा थे। इनके पीछे 10,000 घुड़सवार थे, जिनके सरों पर आहनी खुद थी और वो नीम ज़रा पोश थे। 15,000 नफरी के प्यादा की फौज दाएं और 15,000 बाएं तरफ खड़ी थी। फौज को दाहिर के हुक्म से इस तरतीब में खड़ा किया गया था, क्योंकि दाहिर ने फौज से खिताब करना था। पुत्र धरती के सपूतों, राजा दाहिर ने बुलंद आवाज में कहा, आज ये धरती तुमसे खून की कुर्बानी मांग रही है, सर मांग रही है। सर कटवा कर अपनी धरती के हवाले कर दो।
میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میں تم سب کے ساتھ اپنا سر کٹواؤں گا، لیکن دشمن کے ایک 100 آدمیوں کے سر کاٹ کر اپنی جان دینی ہے۔ مجھے دیوی دیوتاؤں کا اشارہ ملا ہے کہ میرا سر میرے جسم کے ساتھ رہے گا اور عرب تک جائے گا۔ عرب کی دھرتی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تم فتح کے نعرے لگاتے اس دیش میں جاؤ گے جہاں سے اسلام نے سر اٹھایا ہے۔ اسلام کا سر کچل دینا ہے۔ وہاں اذان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ وہاں سنکھ بجیں گے، مندروں کے گھنٹے بجیں گے۔ دھرتی ماتا کی جے ہو، داہر مہاراج کی جے ہو۔ راجہ داہر کی آواز جے کاروں میں دب گئی اور وہاں وہ خاموش ہو گیا۔ دلوں سے یہ خوف نکال دو کہ مسلمان بہت بہادر ہیں۔ راجہ داہر نے ہاتھ اوپر کر کے فوج کو خاموش کرایا اور پہلے سے زیادہ بلند آواز میں بولا، یہ مت سوچو کہ انہوں نے راجکمار جے سینا کے لشکر کو کاٹ دیا ہے۔ یہ بھی مت سوچو کہ انہوں نے ہمارے بہت سے قلعے لے لیے۔ انہوں نے یہ فتح بدھوں کی مدد سے حاصل کی ہے۔ یہ بدھوں کی غداری ہے۔ مسلمان اس نشے میں دریا پار کر آئے ہیں کہ وہ آگے بڑھتے آئیں گے اور ہم ان کے آگے بھاگتے جائیں گے۔ میں نے خود انہیں یہاں تک آنے دیا ہے۔ اب وہ دریا کے پار زندہ نہیں جا سکیں گے۔ اب ہم دریا کے پار جائیں گے، پھر ہم انہیں کے کشتیوں اور جہازوں میں سمندر پار جائیں گے۔ یہ سوچ لو کہ تم نے جان کی بازی نہ لگائی اور مسلمانوں کا خوف اپنے دلوں پر سوار رکھا تو تمہاری جوان بیٹیاں، بہنیں اور بیویاں مسلمانوں کی لونڈیاں بنیں گی۔ تمہارے مال و اموال، زیور اور رقمیں مسلمان لوٹ لیں گے۔ تمہارے مویشی اور تمہارے گائے مسلمانوں کے ہاتھوں ذبح ہوگی اور وہ انہیں کھائیں گے۔ کیا تم گاؤ ماتا کی یہ بے حرمتی برداشت کر لو گے؟ نہیں نہیں، فوج سے شور اٹھا، گاؤ ماتا کا ہتیاچار نہیں ہونے دیں گے۔ تاریخوں کے مطابق داہر نے اپنے لشکر کے خون کو گرما دیا، انہیں دیوتاؤں کے قہر سے ڈرایا اور انہیں دیوتاؤں کی خوشنودی اور انعامات کے سبز باغ دکھائے۔ اس نے گزشتہ رات اپنی فوج کے حاکم و سالاروں کو بلا کر احکام دیے تھے۔ ان کے اور اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشورے بھی لیے تھے۔ اس کے مشیروں میں محمد حارث الافی بھی تھا، جسے طاہر اپنا مخلص دوست اور عقل مند مشیر سمجھتا تھا، لیکن الافیوں کے اس سردار کی وفاداری عرب اور اسلام کے ساتھ تھی۔ اگر اس وقت خلافت بنو امیہ کی نہ ہوتی تو یہ 500 عرب مکران میں نہ ہوتے۔ راجہ داہر نے اپنے فوجی کمانڈروں کو یہ احکام دیے تھے کہ اپنے لشکر کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے دور دور رکھنا ہے۔ اس نے سوچا یہ تھا کہ مسلمانوں کی فوج بھی اس کی فوج کے ہر حصے سے لڑنے کے لیے حصوں میں بکھر جائے گی، پھر داہر کی فوج کے 2-3 بڑے حصے یکجا ہو کر مسلمانوں پر پہلوؤں سے یا عقب سے حملہ کریں گے، انہیں بکھیر کر مارنا ہے۔ داہر نے کہا تھا آمنے سامنے کی جنگ اس وقت شروع ہوگی جب عربی فوج تھک کر چور ہو چکی ہوگی اور اس کی بہت سی نفری زخمی اور ہلاک ہو چکی ہوگی۔ نیاز چاند نظر آتے ہی جیور کی طرف پیش قدمی ہوگی، لیکن عربوں پر 2 سوار اور 1 پیادہ دستے سے حملہ ہوگا۔ یہ دستے پیچھے ہٹتے آئیں گے، پھر ایک اور دستہ ایک اور طرف سے حملہ کرے گا۔ داہر نے اپنے سالاروں کو یہ منصوبہ اور یہ طرز جنگ رات کو ہی بتا دیا تھا، ذہن نشین کرا دیا تھا۔ صبح جب وہ اپنے لشکر کو حوصلہ جوشیلے اور جذباتی الفاظ سے بڑھا رہا تھا، اس کے فوراً بعد اس نے دستوں کو منصوبے کے مطابق تقسیم کرنا اور 2 سوار اور 1 پیادہ دستے کو جیور کی طرف جانے کا حکم دینا تھا، جہاں اس کے بیٹے جے سینا کی لڑائی محمد بن قاسم کے چند 1 دستوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ داہر کو مخبروں نے اطلاع دی تھی کہ مسلمانوں کی فوج ابھی وہی ہے اور اس کی پیش قدمی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ راجہ داہر نے مورخوں کے مطابق ان الفاظ پر اپنا خطاب ختم کیا، اسلام میری زندگی میں سندھ میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اس مذہب کو یہی نہ روکا تو یہ سارے ہند میں پھیلے گا اور اس پاپ کا قہر ہمارے بچوں پر گرے گا۔ ہم مر جائیں گے، ہمیں کتوں اور چوہوں کے روپ میں دوسرا جنم ملے گا۔ اس کے بعد اس نے دستوں کو منصوبے کے مطابق تقسیم ہونے کا حکم دیا۔ دستے تقسیم ہو چکے تو انہیں اپنے اپنے علاقے میں جانے کو کہا۔ دستی جا رہے تھے کہ ایک شتر سوار اونٹ کو دوڑاتا لایا اور راجہ طاہر کے ہاتھی کے قریب جا رکا۔ عربی فوج وہاں سے آگے آ گئی ہے، شتر سوار نے کہا، اور یہاں سے کچھ دور رک گئی ہے۔ بتایا جا چکا ہے کہ محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع دی تھی کہ داہر کی فوج تیاری کی حالت میں راوڑ کے قریب جمع ہو رہی ہے۔ محمد بن قاسم نے اسلام کے فن حرب و ضرب کے اصولوں کے مطابق دشمن کو تیاری کی حالت میں دبوچنے کے لیے رات ہی رات اپنی فوج کو تیار کیا اور سحری ختم ہونے سے پہلے پیش قدمی کا حکم دے دیا۔
پیش قدمی بہت تیز تھی، اتنی تیز کہ دن کے پچھلے پہر تک محمد بن قاسم کا لشکر راوٹ سے تقریباً 4 میل دور تک پہنچ گیا۔ اس سے داہر کو یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ اس کا منصوبہ تقریباً بیکار ہو گیا۔ پھر بھی داہر نے اپنے دستوں کو جہاں تک ممکن ہو سکا تقسیم کر کے اپنے اپنے علاقے میں بھیج دیا۔ داہر کو معلوم نہیں تھا کہ اب اس کی کوئی بھی نقل و حرکت خفیہ نہیں رہی۔ اس نے دستوں کو جس طرح ادھر ادھر بھیج دیا تھا وہ محمد بن قاسم کو اس کے جاسوسوں اور مخبروں کے ذریعے معلوم ہو رہا تھا۔ راجہ داہر کو رخصت کرنے کے لیے جو لوگ آئے تھے وہ وہاں سے واپس چل پڑے۔ ان میں پنڈت بھی تھے، کچھ درباری بھی تھے، مشیر بھی تھے، راجہ داہر کی بیویاں اور داشتائیں بھی تھیں، اور ان میں مائی رانی بھی موجود تھی اور حارث الافی بھی تھا۔ مائی رانی نے اپنی پالکی میں بیٹھ کر واپس جانے کے بجائے کسی سے کہہ کر گھوڑا منگوایا اور اس پر سوار ہو گئی۔ حارث الافی اپنے گھوڑے پر سوار سب سے الگ جا رہا تھا۔ مائی رانی اپنا گھوڑا اس کے قریب لے گئی۔ الافی مائی رانی نے محمد بن حارث الافی سے پوچھا، مہاراج تمہارے مشوروں کو بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں، کیا تم یہ مشورے مہاراج کے ساتھ وفاداری کے طور پر پیش کرتے ہو یا تمہاری خفیہ وفاداری کسی اور کے ساتھ ہے؟ تم نے یہ کیوں پوچھا ہے؟ الافی نے پوچھا، کیا تمہیں میری وفاداری پر شک ہے؟ ہاں، مائی رانی نے جواب دیا، کبھی کبھی شک سا ہونے لگتا ہے۔ تم آخر عرب ہو اور یہ تم خود کہہ چکے ہو کہ مسلمان ہو کر تم کسی مسلمان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے۔ اس سے مجھے شک ہوتا ہے کہ تم درپردہ عرب کی فوج کے ساتھ ہو اور مہاراج کو ایسے مشورے دے رہے ہو جن کا فائدہ عربوں کو پہنچتا ہے۔ کوئی ایک ایسا مشورہ بتا سکتی ہیں؟ تم نے مہاراج کو مشورہ دیا تھا کہ محمد بن قاسم کو دریا کے اس طرف آنے دو۔ مائی رانی نے کہا، مہاراج اس لیے مان گئے کہ وہ تمہارے ملک کی فوج کو شکست دیں گے تو دریا انہیں بھاگنے نہیں دے گا۔ تم اگر یہ مشورہ دیتے تو بہتر ہوتا کہ عربوں کو دریا پار کرنے کا موقع دو، اور وہ جب دریا پار کر رہے ہوں تو ان پر تیروں اور برچھیوں کا می برسا دو۔ رانی الافی نے کہا، مہاراج بچے نہیں، اناڑی اور نادان نہیں، وہ محمد بن قاسم سے زیادہ تجربے کار سالار ہیں، وہ اچھے اور برے کو پہچانتے ہیں۔ تم وہ بات کرو جو تمہارے دل میں ہے۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میری ہمدردیاں محمد بن قاسم کے ساتھ ہیں اور میں تم لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ ہاں، مائی رانی نے کہا، میں یہی کہنا چاہتی ہوں، اور میں تمہیں یاد بھی دلانا چاہتی ہوں کہ مہاراج نے تمہارے قبیلے کو مکران میں پناہ دے رکھی ہے۔ اس دیش میں کسی مسلمان کو پناہ نہیں مل سکتی۔ تمہارے ساتھ 2 آدمی تھے، ایک موجود ہے، دوسرا کہاں ہے؟ مائی رانی الافی نے کہا، مہاراج کو جو دھوکے تم نے دیے ہیں وہ مجھے معلوم ہے۔ تم مہاراج کی بہن ہو اور ان کی بیوی بھی ہو، لیکن تم نے اپنے جذبات کی تسکین کا ذریعہ عرب کے ایک جوان آدمی کو بنایا۔ کہو تو تمہیں اس کا نام بتا دوں؟ اور تم نے میرے جس آدمی کے متعلق پوچھا ہے کہ یہاں موجود نہیں، وہ کبھی کبھی رات کو بھی میرے پاس موجود نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں وہ کہاں ہوتا ہے۔ وہ اب کہاں ہے؟ مائی رانی نے کسیانے سے لہجے میں پوچھا۔ رانی الافی نے گھوڑا روک کر مائی رانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھنا چھوڑ دو، تمہارا ایک راز میرے سینے میں چھپا ہوا ہے۔ مائی رانی چپ ہو گئی، اور میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں رانی، محمد بن حارث الافی نے کہا، مہاراج محمد بن قاسم کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ یہ تمہاری خواہش ہے؟ مائی رانی نے کہا، نہیں۔ الافی نے کہا، یہ میری پیشین گوئی ہے، حالات بتا رہے ہیں۔ الافی کا وہ آدمی جس کے متعلق مائی رانی پوچھ رہی تھی، وہ اس وقت وہاں سے تھوڑی ہی دور ایک آدمی کے پاس کھڑا تھا۔ وہ آدمی محمد بن قاسم کا ایک جاسوس تھا۔ الافی کا آدمی اسے بتا رہا تھا کہ راجہ داہر نے جنگ کا کیا منصوبہ بنایا ہے۔ اگر الافیوں کی طرف سے محمد بن قاسم کو جاسوسوں کی مدد نہ ملتی تو بھی وہ داہر کے جال میں آنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنی فوج 4 میل دور اس لیے روک لی تھی کہ وہ محتاط تھا۔ اس نے دشمن کی نقل و حرکت اور اس کے علاقے کے خد و خال کو دیکھنا تھا جو اس کے جاسوس اسے دکھا رہے تھے۔ اس کے ساتھ جو فوج تھی اس میں 12,000 سوار تھے۔ جیسے نہ کو شکست دے کر اس کی فوج کے بہت سے گھوڑے مسلمانوں نے پکڑ لیے تھے۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ پیادے بھی سوار بن گئے۔ عربوں کے ساتھ جو پیادہ فوج تھی وہ مقامی آدمیوں کی تشکیل دی گئی تھی۔ یہ سب مسلمانوں کے حسن سلوک اور فیاضی سے متاثر ہو کر ان کی فوج میں شامل ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 4,000 کے لگ بھگ تھی۔ اس کے مقابلے میں راجہ طاہر کی پیادہ فوج کی تعداد 30,000 تھی۔ محمد بن قاسم کی فوج میں تیر اندازوں کی تعداد 1,000 تھی، جس میں نفت انداز بھی تھے۔ یہ آگ لگانے والے تیر پھینکتے تھے۔
محمد بن قاسم نے اپنی فوج کی تقسیم اس طرح کی کہ خود قلب میں رہا اور اپنے ساتھ سالار سہرز بن ثابت کو رکھا، دائیں بازو پر سالار جہم بن زہر جوفی اور دائیں بازو پر سالار ذکوان بن غلوان بکری کو رکھا۔ محفوظہ جو قلب سے پیچھے تھا سالار نباہ بن حنصلہ کلابی کے سپرد کیا اور آگے یعنی مقدمۃ الجیش کی کمان سالار عطا بن مالک کیسی کو دی۔ عرب کے مجاہدوں، محمد بن قاسم نے اعلان کیا، اگر میں مارا جاؤں تو میری جگہ سپہ سالار سہرز بن ثابت ہوگا اور اس کے مارے جانے کی صورت میں سعید سپہ سالاری کے فرائض سنبھالے گا۔ محمد بن قاسم نے دیکھا کہ طاہر کی فوج مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر ادھر ادھر ہو گئی ہے تو اس نے اس کے مطابق اپنی فوج کو نہ بکھیرا، مرکزی مقام اپنے پاس رکھا اور یہ معلوم کر لیا کہ راجہ طاہر کی فوج کا زیادہ نفری والا حصہ کہاں ہے۔ طاہر کا یہ پلان تھا کہ اس حصے میں مسلمانوں کی فوج پر حملہ کرنا تھا۔ طاہر کو توقع یہ تھی کہ مسلمان تیاری کی حالت میں نہیں ہوں گے، مگر مسلمانوں کی بر وقت بلکہ قبل از وقت پیش قدمی نے صورتحال کو بالکل ہی الٹ کر رکھ دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے سالار عطا بن مالک کیسی کو حکم دیا کہ وہ دشمن کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ کرے۔ اس سالار کا حملہ بڑا تیز اور زوردار تھا۔ ہندو تو اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ میدان جنگ میں ان کی حکمرانی ہوگی اور وہ مسلمانوں کو اپنی مرضی کے مطابق گھماتے، لڑاتے اور بھاگتے پھریں گے، مگر یہ حکمرانی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی۔ عطا بن مالک کے حملے کا مقابلہ ہندوؤں نے جم کر کرنے کی کوشش کی۔ انہیں امید تھی کہ ان کا مہاراجہ انہیں مدد دے گا، لیکن محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو ایسی ترتیب میں پھیلا رکھا تھا کہ طاہر کی فوج کے اس حصے کو کسی طرف سے بھی مدد نہیں پہنچ سکتی تھی۔ طاہر کے ان دستوں کے لیے صرف ایک راستہ کھلا تھا، جو پسپائی کا راستہ تھا۔ وہ پسپا ہونے لگے۔ محمد بن قاسم دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے سالار کو قاصد کی زبانی حکم بھیجا کہ دشمن کے تعاقب نہیں جانا۔ دشمن کے ان دستوں کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، لیکن مجاہدین کے دلوں سے ہاتھیوں کا خوف نکل گیا تھا۔ اب محمد بن قاسم کے حکم سے ان ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے آتشی تیر چلانے والے تیر انداز استعمال کیے گئے۔ انہوں نے آگ والے تیر ہاتھیوں کی آنکھوں میں نشانہ لے کر چلائے۔ چونکہ ہاتھی متحرک تھے اس لیے ان کی آنکھوں میں تیر مارنا بہت مشکل تھا۔ آگ والا تیر جب ہاتھی کو کہیں بھی لگتا تھا تو چنگاڑنے اور بے قابو ہو کر بھاگنے لگتا تھا۔ طاہر نے بدلی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے بکھرے ہوئے دستوں کو یکجا نہ کیا اور خود میدان جنگ میں نہ آیا۔ محمد بن قاسم بھی پیچھے رہا اور اپنے دستوں کو آگے پیچھے کرتا رہا۔ اسی طرح یہ جنگ چھوٹے چھوٹے اور جھڑپوں تک محدود رہی۔ جو ہی سورج غروب ہوتا تھا دونوں طرف کے لڑنے والے دستے پیچھے ہٹ آتے تھے۔ رات کو سوائے گشت کے کوئی کارروائی نہیں ہوتی تھی۔ راجہ طاہر اس کوشش میں تھا کہ جس طرح اس نے اپنے دستے بکھیر رکھے ہیں اسی طرح محمد بن قاسم بھی اپنی فوج کو بکھیر دے، لیکن تاریخ اسلام کا یہ کم سن طاہر کی چال کو بھانپ گیا۔ ایک تو اس کی اپنی جنگی فہم و فراست تھی اور دوسری یہ کہ اسے محمد حارث لافی نے اطلاع بھیج دی تھی کہ طاہر کا پلان کیا ہے۔ نہیں، میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ راجہ طاہر نے 7-8 روز کی جھڑپوں کے بعد اپنے فوجی حاکموں سے کہا، دشمن محتاط ہو گیا ہے، ہمارا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اور ہمارے سپاہی بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ میں اب مسلمانوں کو للکاروں گا۔ اب للکارنے کا وقت آ گیا ہے مہاراج۔ ایک فوجی حاکم نے راجہ طاہر سے کہا، مسلمان تھک چکے ہیں۔ نہیں، طاہر نے کہا، تم لوگوں میں یہی خرابی ہے کہ غور نہیں کرتے، آنکھیں کھول کر دیکھتے نہیں۔ تمہارا دشمن نہ کمزور ہوا ہے نہ تھکا ہے، وہ محتاط ہو گیا ہے اور ہمارے پھندے میں نہیں آ رہا۔ فوج کو ایک جگہ کر لو۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے آگے کیا ہوا وہ آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔